हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। इजराइल की तरफ से गाज़ा में लगातार कत्लेआम के ख़िलाफ़ अब अवामी बेदारी बढ़ती जा रही है। ईरान के इस भरपूर जवाब के बाद दुनिया भर में आज़ादी पसंद लोगों, ख़ास तौर पर मुसलमानों में एक जोश और यकीन पैदा हुआ है कि इजराइल और अमेरिका को नाकाम किया जा सकता है। इस सिलसिले में मुसलमानों के मुख्तलिफ तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के नई दिल्ली में मौजूद दफ्तर में एक सेमिनार हाल ही में 26 जुलाई को मुनक़्क़िद की गई, जिसका मौजू इजराइली हमले के ख़िलाफ़ ईरानी जवाबी हमले के बाद के हालात रखा गया। इस मौके पर सीनियर जर्नलिस्ट कमर आगा, कासिम रसूल इलियास और मुझे इस मौजू पर बोलने की दावत दी गई। इस मौके पर डॉक्टर जावेद जमील, जो साबिक़ चेयरमैन इस्लामिक स्टडीज़ मैंगलोर यूनिवर्सिटी से हैं, और मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने भी अपनी बात मजबूती से रखी। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के सदर फ़िरोज़ अहमद एडवोकेट ने इस सेमिनार की सदारत की और सीनियर जर्नलिस्ट मंसूर आगा साहब ने इस सेमिनार को कोऑर्डिनेट और एंकर किया। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं हालिया इजराइल और अमेरिका के ज़रिए ईरान पर थोपी गई जंग के बाद के हालात के सिलसिले में मजलिस मुशावरत में हुई सेमिनार की कार्रवाई देखते हैं। हो ये रहा है कि इंटरनेशनल गोदी मीडिया या नेशनल गोदी मीडिया वो सब नहीं बता रहा जो उसे बताना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ जिसमें मुझे लगता है कि आप लोग उसे हवाले के तौर पर भी बता सकते हैं। ये कुल हिंद मजलिस मुशावरत की तरफ से सैयद शहाबुद्दीन यादगार मुज़ाकरा है। इसमें मुझे हाज़िरी का मौका मिला, उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो 12 दिन की जंग हुई, जिसकी शुरुआत इजराइल ने की 13 जुलाई को और 24 जुलाई को इसकी जंग रुकी। इसे टेक्निकली जंग बंदी नहीं कहा जा रहा है। ये जंग रोकी गई इस शर्त पर कि ईरान बाद में हमले बंद करेगा और पहले इजराइल और अमेरिका को हमले बंद करने। आखिरी हमले ईरान ने अमेरिका पर भी किए, उनके बेस पर उदैद बंदर उस पर बेस पर दोहा में, और इजराइल पर भी जो आखिरी 3 घंटे हमले किए, वो पहले से तय था कि जवाबी कार्रवाई करने का हक़ नहीं है इजराइल को और ना ही अमेरिका को। तो ये आज हम एक ऐसे अहम मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी समझे जाने वाली ताकतें अमेरिका और इजराइल ईरान के सामने झुकती नज़र आ रही हैं, जिसे बरसों से दबाने, तोड़ने और तनहा करने की कोशिशें की जाती रही हैं। हालिया 12 दिन की जंग में ईरान ने जिस तरह जवाबी हमला किया, वो न सिर्फ फ़िज़ाई तौर पर बल्कि नफसियाती और सियासी मैदान में भी एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आज हम इस मौके पर अमरीकी, इजरायली और ईरानी फ़ौजी, सियासी और एकेडमिक माहिरीन की हाल ही में दी गई राय की बुनियाद पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं थी, ये नज़रिया शिकनी की जंग थी और इजराइल इसमें नाकाम हुआ है। सबसे पहले कुछ अमरीकी एक्सपर्ट्स की राय मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले एंड्रयू बिसीविच, जो अमरीकी रिटायर्ड कर्नल बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका कहना है ईरान ने जिस तरह डायरेक्ट तरीके से इजराइल के फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया, वो अमरीकी स्ट्रेटेजिक नाकामी की मिसाल है। अमेरिका ने दहाइयों से इजराइल को कभी नहीं हारने वाला समझा था, लेकिन इस जंग ने इस सोच को तोड़ दिया। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की नाकामी ने दुनिया को दिखा दिया कि अमरीकी टेक्नोलॉजी हमेशा भरोसेमंद नहीं है। ये वाक़या अमेरिका की मिडिल ईस्ट डिटरेंस पॉलिसी के गिरने का इशारा है। अब मैं चलता हूँ दूसरे, एक और बहुत बड़ा नाम है त्रिता पारसी, जो अमरीकी थिंक टैंक क्विंसी इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका कहना है कि ईरानी हमले एक स्ट्रेटेजिक पैगाम थे कि अब ईरान सिर्फ गुफ्तगू या बयानात तक महदूद नहीं रहेगा।
ईरान ने दिखा दिया कि वो अपने इंटरेस्ट की हिफाजत के लिए दुरुस्त और सटीक जवाबी हमले कर सकता है। इससे अमेरिका और इजराइल की दहाइयों की स्ट्रेटजी को धक्का लगा है। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये जियोग्राफी और ताकत का नया नक्शा था। एक और साहब हैं कर्नल लॉरेंस विल्करसन, जो साबिक चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी कॉलिन पावल के ज़माने में थे। उनका कहना है कि ईरान ने जो मिसाइल दागे वो सिर्फ हथियार नहीं थे, वो एक पैगाम थे। अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी अब बेवजह ही ज़िद लग रही है जो उसके ही ख़िलाफ़ जा रही है। इजराइल पर हमला एक टर्निंग पॉइंट था जिसे हमने संजीदगी से नहीं लिया। अगर अब भी हमने सबक ना सीखा तो ये हमारी अगली शिकस्त की शुरुआत है। ये बहुत ही वाज़े तौर पर जो बातें कह रहे हैं, जो मीडिया में आ चुकी हैं, वो मैं अलग अलग रेफरेंसेस से ये आपके सामने पहुंचा रहा हूं। चौथे पॉल पिलर हैं, जो CIA के साबिक सीनियर अफसर हैं। उनका कहना है कि ईरान ने जंग को महदूद रखा लेकिन सख्त अंदाज में जवाब दिया। इस बैलेंस ताकत की नुमाइश ने अमेरिका को न सिर्फ चौंकाया बल्कि मजबूर कर दिया कि वो अपनी इजराइल फर्स्ट पॉलिसी पर दोबारा गौर करे। ये हमला इस बात का सबूत था कि ईरान अब हाशिए पर नहीं बल्कि मरकज़ में है। ये नई हकीकत अमेरिका को हर कीमत पर माननी होगी, ये CIA के साबिक अफसर का कहना है। एक और साहब हैं स्टीफन वॉल्ट, जो अमेरिकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि ईरानी हमलों ने इस बात को साबित किया है कि डिटरेंस अब सिर्फ अमेरिकी हथियारों से नहीं बनेगा, जंग का पैमाना अब बराबरी का हो गया है। ईरान अब एक रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल फैसलों पर असर डालने वाला मुल्क बन गया है। ये बहुत बड़ी बात है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि अब ग्लोबल मामलात में ईरान का असर बढ़ा है। उसके आगे इजराइल की कमज़ोरी अब सबके सामने है और ये हमारे लिए भी ख़तरे की घंटी है। ये स्टीफन वॉल्ट कह रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। आइए अब कुछ इजरायली एक्सपर्ट्स की राय भी नज़र डाल लेते हैं। एमोस हारेल, जो इजराइल के अखबार हारेट्स के सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि ईरानी मिसाइलें हमारी हवाई और मिसाइल डिफेंस को पार कर गईं। ये हमारे लिए इशारा है कि मुस्तकबिल की जंगों में हमारी सिक्योरिटी अब गुज़रे वक्त की तरह है। हमारे शहरियों में दहशत फैली क्योंकि हमने दुनिया को बताया था कि आयरन डोम कभी नाकाम नहीं होता। अब ये भ्रम टूट चुका है। ये एक स्ट्रेटेजिक हार है। ये बाकायदा इजराइल में बैठा हुआ एक बड़ा एक्सपर्ट, उनका बहुत बड़ा अखबार है हारेट्स, उसके लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर वो लिखते हैं। उसके आगे मैं चलता हूँ। एक और साहब हैं इजराइल के, चक फ्रेलिच, इजराइल के साबिक डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उनका कहना है कि ईरान के हमलों ने हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम की कमज़ोरी खोल दी है। हमने ये सोचा ही नहीं था कि ईरान ऐसा बहादुर कदम उठाएगा। हमारे फैसले अमरीकी भरोसे पर टिके हैं जो अब खुद डगमगा रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस यानी असंतुलन बहुत ख़तरनाक है। ये बात भी बहुत ही अहम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, समझ लीजिए खुफिया महकमे का सरबराह, साबिक सरबराह, वो ये बात कह रहा है। इसके अलावा इफ्राहिम हेलवी, साबिक मोसाद के सरबराह हैं, उनका कहना है कि ईरान ने अब तक जो सब्र दिखाया था वो इस बार टूट गया और हमारी तैयारी उस लम्हे के लिए नाकाफ़ी थी। मोसाद के तौर पर हमने दुश्मन की नीयत तो भांपी लेकिन सलाहियत को कम आंका। नतीजा ये हुआ कि हमारी इज्जत को धक्का लगा। ये एक नज़रिया है जो हमें बदलना होगा। ये बात मोसाद के साबिक सरबराह ने कही है। एहुद बराक, इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर और फ़ौज के सरबराह जो रह चुके हैं, उनका कहना है हमने ईरान को हमेशा इनडायरेक्ट जंग में उलझाए रखा लेकिन इस बार ईरान ने हमारे अपने घर में आकर हमला किया है। ये एक खुली जंग की नई शुरुआत है। सवाल अब ये है कि हम इतने सालों बाद भी इस हमले को रोक क्यों नहीं सके। हमारे दुश्मन अब हमसे कहीं ज़्यादा मुनज़्ज़म
اور بہادر ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جب دشمن کے گھر سے اس قسم کے کمنٹس آتے ہیں اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس کے آگے ایک ایلون بین میئر ہیں، اسرائیل کے سابق ڈپلومیٹ اور نیو یارک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کی جوابی کارروائی ایک کیلکولیٹڈ رسک یعنی ناپ تول کر کے خطرہ مول لینے والا قدم تھا اور وہ کامیاب رہا۔ اس نے نہ صرف فوجی سطح پر بلکہ سائیکولوجیکل یعنی نفسیاتی طور پر بھی ہمیں جھکجھور دیا۔ دنیا بھر میں اب اسرائیل کی امیج اجے یعنی کبھی نہیں ہارنے والی انوینسیبل نہیں رہی ہے۔ اس جنگ نے ہماری فوجی اور ڈپلومیٹک بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، یہ اسرائیل کے لوگوں کا کہنا ہے۔ اب چلتے ہیں ایران کے ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں۔ ایران کے ایکسپرٹ بہت ہی جانا مانا نام ہے محمد مرانڈی، جو تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور ان کے نیوکلیئر معاملے کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی اس میں بھی وہ شامل رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی حملہ صرف جواب نہیں تھا، یہ ایک اطلاع تھی کہ ایران اب کسی بھی حملے کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ سیلف ڈیفنس کی نہیں، علاقائی لیڈرشپ کا اعلان تھا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران صرف طاقتور نہیں بلکہ سمجھداری اور سلیقے سے کام کرنے والا ملک ہے۔ اس جواب نے نئی تاریخ لکھی ہے۔ یہ محمد مرانڈی تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے کہا ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ہم نے شدت سے لیکن حد بندی کے ساتھ یعنی محدود رہ کر کے حملہ کیا۔ اس سے پوری دنیا کو یہ پیغام ملا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن مجبور کیا گیا تو جواب دے گا۔ ہماری طاقت صرف میزائلوں میں نہیں، ہماری اسٹریٹجی اور سلیقے میں ہے۔ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا۔ یہ ایران کے فورن منسٹر کی رائے ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی کے فوجی صلاح کار ہیں سید یحییٰ رحیم صفوی، انہوں نے کہا ہے ہم نے جو مارا وہ نشانہ تھا اور صرف خطرے کی ایک جھلک۔ اگر اسرائیل نے اگلا قدم اٹھایا تو ہم تل ابیب کو میدان جنگ بنا دیں گے۔ امریکہ اب اپنے ٹھکانوں کی حفاظت کی فکر میں ہے، یہی ایرانی ڈیٹرنس کی جیت ہے۔ اس کے آگے فواد ایزدی ہیں، تہران یونیورسٹی کے سیاسی تجزیہ نگار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی حملہ صرف ایک جواب نہیں، ایک نظریہ تھا۔ یہ انقلابی سوچ تھی کہ حملے کے جواب میں جواب دیا جائے لیکن انصاف کے ساتھ۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ ظلم کے آگے جھکنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے سیاسی کردار کی کامیابی ہے۔ ایک آخری نام جنرل اسماعیل قاآنی، جو IRGC قدس فورس کے کمانڈر ہیں، جو جنرل قاسم سلیمانی کی جگہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی جنگ نہیں چاہی لیکن جب مظلوموں کے خون کی حدیں پار کی گئیں تو ہم نے خاموشی توڑی۔ ہماری میزائلوں نے سیاست نہیں وقت کو بدل ڈالا ہے۔ یہ جوابی حملہ ہمارے شہیدوں کی تعزیت بھی تھا اور مظلوموں کی حمایت بھی تھا۔ اب ایران کے اعلیٰ کمانڈروں اور سائنسدانوں کے یہ ایک تازہ خبر ہے جو آج ہی میں سمجھتا ہوں کل کے اخباروں میں آپ شاید پڑھ پائیں گے۔ ایران کے اعلیٰ کمانڈروں اور سائنسدانوں کی شہادت کے 40ویں دن، جس کو چہلم کہا جاتا ہے، اس موقع پر کل آیت اللہ خامنہئی نے اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ ملک کی دفاعی اور علمی ترقی اب اور زیادہ تیزی اور پختہ ارادے کے ساتھ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی ترقی کو روکنے کی سازش جو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر کی تھی الٹی ثابت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت دکھائے گا کہ ہمارا دفاعی اور علمی سفر اور بھی زیادہ رفتار سے بلندیوں کی جانب بڑھے گا۔ دوستوں، ہمارے سننے والوں جو ہمیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، جو آپ لوگ یہاں موجود ہیں، یہ نتیجے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ صرف بم اور بارود کی نہیں، یہ حکمت، ارادے اور اصل طاقت کی جنگ تھی۔ اسرائیل کی آئرن ڈوم کی چکا چوند اور امریکہ کی طاقتور دھمک اب سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ ایران نے دکھا دیا ہے کہ اس کی طاقت اب صرف مذہبی نعروں میں نہیں بلکہ حقیقت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آج پوری دنیا پوچھ رہی ہے کیا یہ وہی اسرائیل ہے جو کبھی نہ ہارنے والا مانا جاتا تھا؟ اور جواب ہے
نہیں. اب نہ وقت وہی رہا نہ طاقت کا تصور. میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ مختلف انفارمیشن ایک جگہ لا کر کے آپ تک پہنچاؤں. مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو اگر نظر میں رکھا جائے تو چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ. کئی چیزیں ہیں کاظمی صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ایران کے بارے میں. میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شروع کیوں ہوا. حماس نے جو اکتوبر 7 کا اٹیک تھا 2023 کا کیوں کیا, جس کی کسی کو امید ہی نہیں تھی, اس لیے کہ اس کے کئی وجہیں تھیں. سب سے بڑی وجہ جو تھی حماس کے, یہ ٹھیک ہے, یہ الگ ریکارڈنگ والا مائک ہے آپ کے ہاتھ میں. تو سب سے بڑی وجہ جو تھی اس کی وہ یہ تھی کہ ابراہیم اکارڈ, سعودی عربیہ ابراہیم اکارڈ جوائن کرنے والا تھا. انہیں نے اناؤنس کر دیا تھا. امریکن ایک جرنلسٹ ہیں, ان کے انٹرویو میں ان سے کہا کہ کافی پروگریس ہو گئی ہے, اور ان کو فلسطینیوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اگر سعودی عربیہ جوائن کرتا ہے تو پھر اس کے بعد تو کویت, قطر, بحرین, یہ سب جتنے ہیں سب کر لیں گے, اور پھر اس کے بعد دوسرے نان عرب مسلم ممالک بھی اسرائیل کو ریکگنائز کر دیں گے. کافی دنوں سے یہ تیاریاں کر رہے ہوں گے, اس لیے کہ جس طرح کا یہ آپریشن تھا جس کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ 21 سینچری کا سب سے مشکل آپریشن. ان کا کہنا یہ ہے کہ 100 سال میں اس طرح کا بھی آپریشن کبھی نہیں ہوا. نہ تو ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی. دوسری ایک چیز اور بھی تھی, غازہ جو پورا ہے وہ چھوٹے سے ایریا ہے, 23 کلومیٹر کا ہے, ایک لمبی اسٹرپ ہے, کہیں 6 کلومیٹر چوڑا ہے, کہیں 12 میکسیمم ہے, اور 2.3 ملین یعنی 23 لاکھ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, اور یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ جاہل نہیں ہیں. فلسطین میں ایجوکیشن کا معیار جو ہے وہ بہت اچھا ہے, بڑے اچھے اسکول وہاں, کالجز, یونیورسٹی سب تھی, اور اس کو 18 سال سے یہاں پہ اسرائیل نے بلاکیٹ کر رکھا تھا. چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا, ایک طرف سمندر ہے, دو طرف اسرائیل ہے, اور ایک طرف ایجپٹ ہے. غور طلب یہ ہے کہ ایجپٹ نے بھی بلاکیٹ کر دیا تھا. ایجپٹ سے بھی کوئی سامان نہیں آ سکتا تھا, تو اس لیے جو کچھ بھی وہاں آتا تھا وہ ٹنل وغیرہ کے ذریعے سے انہیں نے لے کے آتے تھے, کھول رکھے تھے. انہیں نے پورا انڈر گراؤنڈ ٹنل سب بنا رکھے تھے, نیٹ ورک. ان کو ٹیکنالوجی جو کچھ ملی تھی, سیکھی تھی, حزب اللہ سے ملی تھی. حزب اللہ نے پہلے بنایا تھا. ٹنل کا کام جتنا بھی ہے پوری دنیا میں وہ ایران سے ہی شروع ہوا, وہاں سے ہندوستان سے انگریز پھر یورپ لے کے گئے, اور انڈر گراؤنڈ میٹرو بنی. تو یہ ایک ان کی بہت پرانی ترکیب تھی. ان کے جو رولرز ہوتے تھے بھاگنے کے لیے, چھپنے کے لیے, ریوولٹ ہو جاتے تھے, اس سے بچنے کے لیے شروعات ہوئی تھی. نہیں تو یہ ان کے پاس تھی. پھر اس کے بعد ان کے پاس ٹیکنالوجی تو مل گئی تھی, لیکن وہ بہت اچھے ویپن نہیں بنا پائے, کیونکہ اتنا سختی تھی, اندر جا نہیں سکتا تھا. اس کے باوجود انہیں نے, اسرائیل کا کہنا یہ تھا کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے کوئی چڑیا بھی نہیں آ سکتی, پرندہ پر نہیں مار سکتا, اور پوری دنیا میں وہ بیچ رہے تھے. وہ سارا مت تھا, وہ شیٹر ہو گیا 2 منٹ میں. 5 گھنٹے تک یہ لوگ وہاں پہ رہے, اور کہا جاتا ہے کہ 1200 لوگ اس میں مرے. اس نمبر کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ کہنا یہ کہ مرنے والوں میں بہت سے لوگ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے جو انڈسکرمنیٹ فائرنگ کی تھی لوگوں کو مارنے کے لیے, اس میں بھی بہت سے اسرائیلی مر گئے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بندوق سے اور ویپن سے تو وہ ہار گئے, تو اب لوگوں کو بھوکا رکھ رہے ہیں, بھوکا مار رہے ہیں. جینوسائڈ, ایتھنک کلینزنگ جسے ہم کہتے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لوگ پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, کھانا جہاں بڑھتا ہے لینے جاتے ہیں, تو ان کو جو غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے, جو امریکن ریٹائرڈ فوجی جس کو چلا رہے ہیں, جو کھانا بانٹتے ہیں, وہ لوگ بھی ان پہ گولی چلا رہے ہیں, اور ساتھ میں پھر اسرائیلی ٹینکس اینڈ ایئر پلینس ان سے بھی مارے جا رہے ہیں جو کھانا لینے جاتے ہیں ان کے اوپر.
اس طرح کا ظلم میں سمجھتا ہوں شاید ہی کہیں ہوا ہو. مائک دوسرا والا مائک دے دیجیے ذرا, شاید وہ بہتر کام کرے. ہاں یہ ہاں. تو یہ جو مشکلات ہیں ان کے سامنے, اور اسی لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. دوسری ایک چیز اور بھی ہے, اب انٹرنیشنل پبلک اوپینین, جیسے کہ آپ منصور صاحب نے ابھی بتایا, وہ بھی اب اسرائیل کا جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ تھا وہ وکٹم ہوڈ, کہ وہ مظلوم ہیں, چاروں طرف سے ہوسٹائل پاور ہیں, بدوین عرب ان کو گھیرے ہوئے ہیں, جو نان ڈیموکریٹک ہیں, آٹوکریٹک ریجیمز ہیں, ان کا جینا مشکل ہے. وہ جو وکٹم ہوڈ تھی وہ اب ختم ہو گئی. اب لوگوں کا ماننا یہ تو بہت ایگریسو ہیں, یا ان کے بارے میں پہلے بات کی جاتی تھی وہ صحیح نکلی, اور اینٹی سیمیٹزم بھی بہت تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. حالیہ میں کچھ ہی وقت پہلے کی بات ہے کہ 2 اسرائیلی ڈپلومیٹس کو واشنگٹن کے اندر مار دیا. مارنے والا مسلمان نہیں تھا بلکہ ایک کرسچن لڑکا تھا. مارنے کے بعد اس کو کوئی غصہ نہیں تھا. جب اس کو پولیس لے کے جانے لگی تو وہ رکا, اور وہاں پہ اس نے گھوم کے کیمرے آ گئے تھے, لوگ ریکارڈ کر رہے تھے, ان سے کہا فری پیلسٹائن, نو مور مرڈر, نو مور لائز. تو اس طریقے سے وہ کہتا ہوا گیا. اور یہی نہیں بلکہ اس سے جوئش کمیونٹیز جو باہر ہے اسرائیل کی, وہ بھی کافی فکر مند ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس لیے کہ ان کے اوپر کافی لوگ کمنٹس کر رہے ہیں, وہ بھی پروٹیسٹ کرنے لگے ہیں, سچ مچ کر رہے ہیں, جنہوں نے بھی دکھانے کے لیے. خیر یہ تو وقت بتائے گا. بہرحال اسرائیل میں بہت شارپ ڈویژن نظر آتا ہے ڈائسپورا میں. دوسری چیز یہ تھی کہ ایران کی پالیسی کافی تفصیل سے بتایا. ایران کی پالیسی اسرائیل کے لیے تھی کہ اسرائیل کو کسی بھی صورت سے ارریلیونٹ بنا دو اس ریجن میں. وہ امریکن ویسٹرن پاورز کے جو انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے, مفادات کو سرو کرتا ہے, تاکہ وہ سرو نہ کر پائے. اور اس کو اگر وہ ارریلیونٹ بن جائے گا تو پھر اس کی جو حیثیت ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی. یہ کافی دنوں سے یہ لوگ کام کر رہے تھے. ان کو معلوم تھا ایک نہ ایک دن اسرائیل ہمارے پر اٹیک کرے گا, اسی لیے وہ نہایت پسند. اور دوسری بات یہ کہ ایران کے اندر بہت ہائی لیول آف ٹیکنالوجی وہ اچیو کر چکے ہیں. نینو ٹیکنالوجی ہو یا اسپیس ٹیکنالوجی ہو, یا اس کا ذکر خیر آغا صاحب نے کافی تفصیل سے کیا ہے. نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہو, یہ بڑی سینسیٹیو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. ہیلتھ اس میں فارماسیوٹیکل سیکٹر میں بھی ان کی بڑی اچھے کئی پرسکرپشنس ڈاکٹر صاحب بنائے ہیں. جو پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح سے بہت دنوں سے وہ کام کر رہے تھے, اور یہ میزائل لگاتار انہیں نے بنائے. میزائل اور یہ سسٹمس جو انہیں نے ڈیولپ کیا تھا, ڈرونس کا, شہید 01 سے یہ سب, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سستے, ادروائز ان کو جو تھا فائٹر بامبرز وغیرہ بنانے پڑتے, اس لیے کوئی ان کو بیچنے پہ تیار نہیں تھا, کوئی ان کو دے نہیں رہا تھا, کیونکہ سینکشنز امریکہ نے لگا رکھے تھے. تو ان کا سوچنا یہ تھا کہ بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ میزائل اور ڈرونز بناؤ, اور اس کی وہ بڑھاتے جاؤ رینج, اور ہائپرسونک بنا لی انہیں نے بعد میں, جس کا انہیں نے استعمال کیا. 4 قسم سے اسرائیلی جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھے. ایک آئرن ڈوم تھا جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, دوسرا یہ شارٹ رینج کا تھا, پھر ڈیوڈ سلنگ تھی جو میڈیم رینج میزائلس وغیرہ کو روکتا تھا, اور تیسرا تھا ان کا ایرو 2 اینڈ ایرو 3, اور پھر چوتھا ان کو امریکنس نے دیا تھا تھرڈ, جو کہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے. چاروں فیل ہو گئے وہاں پہ. اور اس کے بعد یہ تھا کہ میسیو اکنامک لاس, اور جو کچھ کیا بہرحال بتایا, جو ان کے اکنامک ایسیٹس اور ان کے ملٹری ایسیٹس کو جس طریقے سے ٹارگیٹ کیا گیا. تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ابھی بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ اسرائیل کم سے کم اس اٹیک کی بات میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل پہ کوئی کنونشنل وار پاسبل ہے, اگر اس لیے کہ کنونشنل وار میں ان کو ہرانا بہت مشکل ہے, یہ ثابت ہو چکا ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے, اسرائیل امریکن یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے اسرائیل ایران سے, تو ایران اس جنگ کو پھیلا دے گا ریجن میں. امریکن ٹروپس چاروں طرف ہیں, جو بہت مشکل نہیں ہوگی ان کو
ان کے اوپر اٹیک کرنا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ تیل کی سپلائی وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تیل کی سپلائی ڈسٹرب کرنے کے 2 طریقے ان کے پاس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے 2 ایک جہاز آئل ٹینکر جو پرانے ہیں ان کو لے جا کے گلف آف ہرمز میں ڈبو دیں تو بند ہو جائے گا وہ، اس لیے کہ وہ بہت نیرو پاتھ وے ہے، بہت چھوٹا وہاں پہ سمندر ہو جاتا ہے، کوئی 3-4 کلومیٹر کا، اور یہ شپس بہت بڑے ہوتے ہیں جو پاس ہونا مشکل ہو جاتا ہے جب وہاں پہ 2-3 بڑے شپ آئل ٹینکرز کو ڈبو دیا جائے. دوسرا طریقہ ان کے پاس یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ آئل انسٹالیشنز جو ہیں اس ریجن میں، چاہے سعودی عربیہ، UAE، قطر وغیرہ کی، ان کو ٹارگیٹ کریں گے اگر اٹیک ان دیشوں سے ہوتا ہے. یہ ان کی شرط تھی. حالانکہ اٹیک پچھلی دفعہ بھی جو کچھ ہوا تھا انہی دیشوں سے ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ سعودی عربیہ، قطر وغیرہ اس میں انوالو مجھے لگتا ہے کہ نہیں تھے، بلکہ امریکن بیس ہر جگہ ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ میں ہو یا قطر ہو یا بحرین میں تو ان کے نیول جو 5th جو ان کی سینٹرل کمانڈ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور قطر کے اندر ان کا ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو اس طرح سے ان کے کافی 40-45 ہزار سولجرس اس پورے ایریا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو آئل کی سپلائی اگر ایک ہفتہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو پھر تو امریکن اکنامی ریسیشن میں چلی جائے گی، اور امریکن اکنامی کے ریسیشن میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یورپ اور گلوبل، کیونکہ دنیا جو ہے آج کل اٹس اے گلوبلائزڈ ورلڈ، تو ایک دوسرے سے اکنامی سب کی جڑی ہوئی ہے، تو سب جگہ جسے ہم مندی کا دور کہتے ہیں وہ دوبارہ سے آ جائے گا. کیونکہ 2008 میں جو آیا تھا ریسیشن امریکہ میں، اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں. دوسری چیز یہ بھی ہے، امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اگر جنگ میں گئے تو ان کے جو بیسک پلانس ہیں جس کے اوپر وہ الیکشن جیتے تھے، ایجنڈا تھا، وہ مانگا تھا، یعنی میک امریکہ گریٹ اگین. اور اس میں یہ تھا کہ وہ لوکل اللیگل امیگرینٹس کو باہر نکالیں گے 11 ملین. پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ باہر چلے جائیں گے تو لوکل لوگوں کو جاب مل جائے گی. یہ فار رائٹ آرگنائزیشنز جو ہے بہت سمپل جواز ڈھونڈتی ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. بہرحال کوشش تو ہے ان کی، اور کر بھی رہے ہیں، نکال بھی رہے ہیں لوگوں کو. اور یہ تھا کہ دوسری چیز یہ تھی کہ ان کا یہ تھا کہ اب وہ نیا ٹیرف وار انہوں نے جو شروع چھیڑ رکھی ہے وہ بھی ایک بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے بہت سے دیشوں کے لیے. وہ بھی کسی حد تک کامیاب اس میں بھی نہیں ملتی بھی نظر آتی. تو اس لیے امریکن جو اس سمے سوسائٹی ہے وہ پوری ڈیوائیڈیڈ ہے. ایک طرف تو جو ہے وہ ماگا موومنٹ والے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ امریکہ کے ڈیولپمنٹ کا کام ہونا چاہیے، ترقی امریکن کی ہونی چاہیے، دوبارہ سے مینوفیکچرنگ واپس آنی چاہیے. اور دوسری طرف ان کے یہاں جوئش لابی ہے، آرمامنٹ لابی ہے، پھر اس کے علاوہ یہ جو ہیں زائنسٹ کرسچنز یہ بھی بڑی پاورفل لابی ہے، اور آئل لابی ہے. یہ لابیز جو ہیں اور بھی بہت سے گروپس ہیں. بینکنگ لابی ہے جو جوئش کافی حد تک کنٹرول کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جنگ چلتی رہنی چاہیے، خاص طور سے ایران سے اور وہاں کے اوپر. اور ایران ان کی وہی لائن ہے خاص طور سے جو نیو کانس کی ہے. نیو کانس بھی یہی کہتے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے، اور جنگ کے ہی ذریعے سے، بلکہ وہ تو ایک اسٹیپ آگے بھی جاتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے عمان سے لے کے سعودی عربیہ تک جتنا تیل ہے جن جگہوں پہ اس پہ قبضہ کر دیجیے اور لوکل لوگوں کو وہاں سے ایکسپیل کر دیجیے. دس از واٹ دے آر سیئنگ. لوکل لوگ وہاں تک لڑتے رہیں گے اور ٹروپس آپ کے آلریڈی وہاں پہ ڈپلائڈ ہو چکے ہیں، تو آپ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں. یہ سارے پروگرام آپ کمپیوٹر میں تو بنا سکتے ہیں، یہ نہیں لگتا کہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. افغانستان میں 22 سال لڑے، چلے گئے، کچھ نہیں کر پائے. نان اسٹیٹ ایکٹر سے لڑ رہے تھے، جن سے لڑ رہے تھے انہیں کو پاور دینی پڑی. عراق میں پتہ نہیں کتنے سال، 10 سال سے بھی زیادہ لڑائی لڑی، اور صدام حسین کے رجیم کو تو انہوں نے ٹاپل کر دیا، مگر پرو امریکن گورنمنٹ نہیں بنا پائے. ایران اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے، اور پریزیڈنٹ اوباما کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایران سے جنگ ہوگی تو منیمم $6 to 8 ٹریلین کا لاس ہو جائے گا امریکہ کو. امریکہ کا جو
ہے اس وقت کہ وہ سپر پاور بنے رہیں، وہ سب خواب ختم ہو جائے گا. اسی لیے انہیں نے پیس ٹاک کر کے معاہدہ کر لیا تھا ایران سے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز اس پوری جنگ میں ایک چیز یہ رہی، عرب ان ایکشن. عربوں کی طرف سے کوئی بڑا وہ نہیں آیا، لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے، ایک چیز ضرور ہوئی ہے، عرب پبلک میں بیداری آئی ہے، خاص طور سے ایجپٹ، جارڈن اور نارتھ افریقہ میں کے دیشوں میں تو بہت زیادہ نظر آتی ہے. لیکن یہ خلیج فارس یہ جو دیش ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، ان کا زیادہ پتہ نہیں. ان کے اربن سینٹر میں کوئی سمپیتھی فلسطین کے لیے نظر نہیں آتی. وہ لوگ اسی طریقے سے فٹ بال، میوزک فیسٹیولز یا جو ان کے روٹین پروگرامس ہیں وہ اسی میں انجوائے کر رہے ہیں. ان کو پیسہ بھی ہے. بدوینس جو ہیں، جو گاؤں کے اندر ہیں، ان کے بارے میں ابھی کوئی انفارمیشن نہیں. کچھ سورسز سے پتہ چلا ہے کہ ان کو ناراض ہیں کافی. کتنے ہیں یہ نہیں معلوم. باقی دیش تو بہت چھوٹے ہیں، وہاں کوئی اپوزیشن کا سوال بھی نہیں ہوتا. اور دوسری چیز یہ کہ یو اے ای میں میں نے کچھ لوگوں سے جن سے بات کی، وہ کہتے ہیں بھائی یہ فلسطینی ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، یہ فلسطین کا مسئلہ ہے. انہیں نے بالکل ابنڈن کر رکھا ہے ان دیشوں نے فلسطین. ایک چیز اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا، جو آئل پروڈیوسنگ کنزرویٹو عرب اسٹیٹس ہیں یہ پوری طریقے سے امریکہ پہ ڈپینڈنٹ ہے. یہ امریکہ کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. امریکہ کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خاتمہ. اللہ نے فرمایا کہ جب تمہاری قوم دین سے روگردانی کرنے لگے گی تو ہم ایک دوسری قوم پیدا کریں گے جو دین سے روگردانی نہیں کرے گی اور وہ تم سے بہتر قوم ثابت ہوگی. یہ اس کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے. اور جب یہ آیت آئی تو اس وقت کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، جب ہماری قوم دین سے پھر جائے گی تو پھر وہ کون سی دوسری قوم ہوگی جو دین کو زندہ کرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی قوم. اور پچھلے ایرانی ریولوشن آنے کے بعد، اسلامک ریولوشن آنے کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس سے یہ لگنے لگا ہے کہ شاید یہ ایران کی وہ قوم ہے کہ جو دین کو دوبارہ زندہ کرے گی. جو کہ سن 70 کا دور ایسا تھا، 1970 کا، کہ اس کو یہ مانا جا سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں جو سب سے شاید لو پیریڈ تھا، کہ ساری پوری جو دنیا اسلام تھی وہ یا تو امریکہ نواز تھی یا روس نواز تھی. افغانستان کے اوپر روس کا قبضہ تھا. پوری جو جارڈن اور بہت سارے عرب ممالک ان میں امریکہ نوازی تھی. اور سیریا اور عراق، وہاں باس گورنمنٹ تھی جہاں پر کمیونسٹ پارٹیوں کی طرف ان کا رجحان تھا، روس نوازی تھی. تو یہ حالات تھے. لیکن اس کے بعد میں سب سے پہلے افغانستان کے اندر سے روس کو باہر کیا گیا. اور اس کے بعد میں ایران میں ریولوشن آتا ہے. اور آیت اللہ خمینی نے جس طریقے سے اس ریولوشن کو برپا کیا وہ ایک بہت تاریخی کارنامہ ہے. اور اس کے بعد میں یہ دیکھنے کو ملا کہ پورا ویسٹرن ورلڈ ایران کے مخالف ہو گیا. لیکن کچھ اللہ کی بھی ہے، کچھ ایرانیوں کا پورا حوصلہ اور ان کا عزم اور اللہ کی بھی مدد رہی اس کے اندر. چونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب 50 جو امریکن جو ڈپلومیٹس تھے، امریکن ایمبیسی میں جو لوگ تھے، ان کو جو پکڑ لیا تھا ایرانیوں نے، اور چونکہ شاہ ایران کو امریکہ پوری ان کی سپورٹ کر رہا تھا اور ایران کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس کو ہمیں دیا جائے، تو اس کے بعد میں امریکہ نے 8 ہیلی کاپٹر اور جہاز بھیجے کہ ان کو کسی طریقے سے ان کو وہاں سے نکال کر. لیکن جیسے ہی وہ ایرانی اسپیس میں داخل ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور اس میں تقریباً 15 یا 16 امریکن مارے گئے اور ایک ایرانی بھی مارا گیا تھا. اس کے بعد میں ایران عراق وار ہوئی اور اس ایران وار میں بھی میں اس کے بغیر ہی بات کر لیتا ہوں تو اچھا ہے. اور ایران عراق وار کے اندر بھی یہ دیکھنے کو ملا کہ امریکہ کی پوری مدد کے باوجود، اور ایک حالت ایسی تھی کہ جنگ کے بعد میں 3-4 دن یہ کہا جا رہا تھا کہ اگلے 3-4 روز کے اندر تہران کے اوپر عراقی آرمی پہنچ جائے گی. لیکن اس کے بعد آیت اللہ خمینی پھر اسٹیج اس پر آتے ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں اور ساری قوم کو پکارتے ہیں اور ساری قوم میدان کے اندر نوجوان اتر آتے ہیں. اور اس کے بعد ایک دم سے لڑائی کا رخ بدل جاتا ہے. اور اس کے بعد جب لڑائی بند ہوتی ہے تو لڑائی عراق کے اندر ہو رہی ہوتی ہے.
تو یہ پورا کا پورا ایک چونکہ مجھے اتفاق ہوا ہے کہ مجھے 2007 کے اندر ایرانین گورنمنٹ نے حکومت ایران نے مجھے مدعو کیا تھا اور میں وہاں پر گیا تھا، اور مجھ کو واقعی میں دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی تھی. جس طرح میں 10 دن تقریباً ایران کے اندر تھا کہ جس طرح کا ماحول میں نے وہاں پر دیکھا کہ بے انتہا ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ میں نے وہاں نظر آیا. وہاں پر جب گاڑیاں میں دیکھتا تھا تو میں کئی بار پوچھتا تھا کہ بھئی یہ گاڑیاں تو کون سے ملک کی ہیں کہ یہ تو ہندوستان میں تو دکھائی نہیں دیتی. تو وہ لوگ بتاتے تھے کہ نہیں یہ ایران کی اپنی بنائی ہوئی گاڑیاں ہیں. اور یہ میں نے باقاعدہ تحقیق کی کہ ایران میں جو پورے یعنی پیپرز پبلش ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں جو ٹاپ 5 کنٹریز ہیں ان میں ایران کی بھی گنتی ہوتی ہے. اور ایران کے اندر حوصلہ میں نے یہ دیکھا کہ میں رمضان میں تھا ایران میں، آخری رمضان میرا تہران کی مسجد کے اندر ہوا جس میں ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، تقریباً 50,000 سے اوپر کی گنتی ہوتی ہے. اور یہ اتفاق سے اس دن تھا کہ جس دن اس سے ایک دن پہلے کولمبیا یونیورسٹی کے اندر جو اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے احمدی نژاد، ان کی ایک ٹاک ہوئی تھی اور اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی امریکہ میں ہوئی تھی، لیکن احمدی نژاد نے بڑے شاندار طریقے سے اسلام کا دفاع کیا تھا وہاں پر. اور اگلے دن میں نے یہ وہاں حالت دیکھی کہ جس طرح کا خطبہ اور جو لوگوں کا جوش تھا، جس طریقے سے مرگ با امریکہ اور مرگ با اسرائیل کے نعرے لگائے جا رہے تھے، وہ ایسا عجیب و غریب ماحول تھا کہ وہ ماحول آج بھی میری نظروں کے سامنے جب آتا ہے تو میں ایک دم میرے اندر خون ہونے لگتا ہے، گرم ہونے لگتا ہے. یہ حالات میں نے دیکھے. جب 7 اکتوبر کو فلسطینیوں نے حماس نے حملہ کیا تو یہ کہا گیا پوری دنیا میں تصور پیش کرنے کی کوشش کی گئی، یہ تاثر کہ دیکھیے صاحب حماس تو کتنے بڑے دہشت گرد ہیں، اور خاص طور پر ہندوستان کا گودی میڈیا اس میں بڑا کارنامہ انجام دے رہا تھا اور ویسٹرن میڈیا کے اندر بھی. لیکن یہ حقائق چھپائے گئے کہ اس سے 7 اکتوبر سے پہلے بھی جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ جو ہے پچھلے تقریباً 75 سال سے جاری ہے، اس کے اندر تقریباً 90,000 فلسطینی مارے گئے اور اسرائیلی جو مارے گئے وہ ان کی تعداد 22 سے 23,000 ہے. یعنی اس میں بھی ایک زمین آسمان کا فرق تھا. لیکن ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی، دیکھیے صاحب فلسطینیوں نے کتنے بڑے مظالم کیے. لیکن آہستہ آہستہ جب اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے اس سے پبلک کے اندر ایک ماحول پیدا ہونا شروع ہوا، پوری دنیا کے اندر یہ تاثر پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اسرائیل ظالم ہے. یہاں تک کہ جو یہودی ہیں بہت سارے اور خاص طور پر یورپ میں وہ بھی اسرائیلی گورنمنٹ کے خلاف ہو گئے. یعنی زائنزم اور یہودیوں کے بیچ میں بھی ایک فرق پیدا ہو گیا. تو یہ ایک بڑا مارکا. اور جو کچھ ایران نے ظاہر ہے پچھلا جو 1.5 سال تقریباً گزرا ہے، 1.5 پونے 2 سال کا، وہ مسلمانوں کے لیے بڑا رنج بھرا تھا. جس طریقے کے مظالم ہو رہے تھے، کس طریقے سے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کس طریقے سے حملوں پر حملے ہو کر تباہ کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ مظالم سے مسلمانوں کے اندر بڑا حوصلہ بڑا کم ہوا تھا. لیکن اس کے بعد میں جو ایران اور پھر یہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور جس طریقے سے ایران نے اس کا دفاع کیا ہے، اس سے پہلی بار مسلمانوں کے اندر پوری دنیا میں اور جتنے بھی امن پسند ہیں ان کے اندر کچھ تھوڑا بہت یہ محسوس ہوا کہ ہاں نئی امید جاگی ہے. اور یہ افسوس کی بات یہ ہے ایران کے اندر یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو صرف اسلام کو اس بات کے لیے نہیں لیا. دیکھیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ کتاب الذی انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ وہ کتاب ہے جسے تمہاری طرف یعنی رسول اللہ طرف کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا، اس لیے تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف، روشنی کی طرف لے جائے. تو قرآن صرف نہ تو مسلمانوں کے انڈیویجول کے لیے ہے، نہ صرف مسلم قوم کے لیے ہے، قرآن پوری دنیا کے لیے ہے. پوری دنیا کے لیے اسلام آیا ہے کہ پوری دنیا کا کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو اسلام متاثر نہ کر سکے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہم مسلمان خود پردہ بن گئے ہیں کہ وہ روشنی جو پہنچنی چاہیے تھی پوری دنیا کے اندر وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے. اور یہ اندھیرا جو ہے میں کہا کرتا ہوں کہ اندھیرا بڑی عجیب و غریب چیز ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اندھیرا کچھ چیز ہے ہی نہیں. اندھیرا اصل میں روشنی کے غائب ہونے کا نام ہے. میں نے اس کو شعر میں بھی کہا ہے کہ وجود اپنا نہیں رکھتے اندھیرے، وجود اپنا نہیں رکھتے اندھیرے، چھپی جب روشنی پھیلے اندھیرے، شفق نے آنکھ کیا کھولی ذرا سی، ادھر دوڑے ادھر بھاگے اندھیرے. تو وہ شفق اب تھوڑا سا یہ امید جاگی ہے کہ وہ شفق کی روشنی ذرا سا
آتی ہوئی نظر آئی ہے، اور یہ امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ اس کے بعد میں پوری قوم جاگے گی، اور وہ جو ہے اب طلوع آفتاب بڑے روشن انداز کے اندر سامنے آئے گا، اور دنیا میں جو وعدہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب قیامت کے قریب کے جو واقعات ہیں ان میں سے بہت سارے اب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ گریٹر اسرائیل کی بھی ایک کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ بات بالکل ثابت ہے کہ انشاءاللہ فتح اسلام ہی کی دنیا کے اندر ہونی ہے، وہ وقت قریب آئے گا انشاءاللہ۔ اور ایران نے جو کچھ دکھایا ہے، دیکھیں ایران نے میزائل ٹیکنالوجی کتنی زبردست ڈیولپ کی کہ تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس میں کم سے کم 28,000 میزائل موجود ہیں۔ ایران کی نیوکلیئر پاور جو انہوں نے تمام اٹیک کی امریکہ نے اور اسرائیل نے، اس کے بارے میں اب تمام رپورٹیں آ گئی ہیں کہ بھائی اس کا اثر بہت کم ہوا، یہ بھی اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ مدد رہی ہے، ورنہ جس انداز کے اٹیک تھے وہ چاہے کتنے بھی اندر وہ پورے نیوکلیئر ویپنس دبائے گئے ہوں، اس میں اس بات کی گنجائش پوری موجود تھی کہ وہاں پر نیوکلیئر پرولیفریشن ہوتا، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ بھی شاید اللہ کی مدد ایران کو ملی ہے، چونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں، آپ جستجو کرتے ہیں، آپ اللہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو اس کے بعد تمام رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اس سے ایرانین جو پورا ان کا جو نیوکلیئر پلان ہے اس کے اندر بہت ہی معمولی اگر کچھ ہوا بھی ہے تو بہت ہی معمولی قسم کا نقصان اس کے اندر ہوا ہے، اور وہ بہت چند مہینوں کے اندر پورا ریکور ہو سکتا ہے۔ اور پورا کا پورا قطر کے اندر کس طریقے سے بیس کے اوپر کو ٹارگٹ کیا، اس کے بعد میں بھی شروع میں یہ تاثر دیا گیا، خود جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ تو ان کے بارے میں تو کیا کہیں کہ وہ کہاں کب کیا بول دیں، کس طرح کا مظاہرہ کر دیں، ان کے بارے میں تو ان کو تو کسی مینٹل ہاسپٹل کے اندر ہونا چاہیے، قاعدے کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ اس طرح کے دعوے کیے کہ صاحب دیکھیے قطر کے اندر حملہ کیا تھا وہ ہماری آپسی ایک رضامندی کے تحت ہوا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن بعد میں باقاعدہ رپورٹیں آئی ہیں کہ قطر کے بیس کے اندر بھی امریکہ کا زبردست ایک نقصان ہوا ہے۔ اور یہ پورا اب امریکہ الگ تھلگ ہوتا جا رہا ہے، پورا روس اور چین اور ایران، یہ جو پورا گروپ ہے یہ اب ایک نئی فورس کی طرف ابھرتا آ رہا ہے، اور اس کے نتائج انشاءاللہ اچھے ہونے والے ہیں۔ پچھلی صدی میں دو اہم واقعات ہوئے اور ان واقعات کو ننداز کرتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان واقعات نے اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کے لیے راستہ ہوا ہے۔ دنیا کی دو سپر پاور، ایک سوویت یونین اور دوسرا امریکہ، دونوں کو اگر کسی نے ہزیمت پہنچائی ہے تو 1979 میں ایران، جس نے ظاہر شاہ کی حکومت نہیں تھی، آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کی طاقت تھی۔ تو اور برے انقلاب کے اندر ہم یہ سنتے تھے مرگ بر امریکہ، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل۔ تو بہت کلیئر تھا میسیج کہ ہماری لڑائی شاہ پہلوی سے، رضا شاہ پہلوی سے نہیں ہے، بلکہ ہماری لڑائی بنیادی طور پہ امریکہ سے۔ اور امریکہ کی تمام طاقت اور قوت کے باوجود وہاں پہ شاہ رضا پہلوی کو فرار ہونا پڑا اور انقلاب آیا ایران کے اندر۔ دوسرا عظیم الشان واقعہ 1989 میں ہوا کہ افغانستان کے مجاہدین نے، نہتے مجاہدین نے سوویت یونین کو پاش کر دیا۔ سوویت یونین صرف کو ڈیفیٹ نہیں کیا، صرف سوویت یونین کو اپنے فوجی واپس لینے مجبور نہیں کیا، صرف مجاہدین نے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، بالکل ٹوٹے ہوئے ہتھیار تھے، ٹینک تھے، جو کچھ بھی تھا ان کے ساتھ، انہوں نے وقت کے بڑے سپر پاور سے لڑائی لڑی، اور بالآخر نہ صرف یہ کہ اس کو جو ٹھوکر ماری تو صرف یہ نہیں کہ وہاں سے وہ اپنی فوجیں لپیٹ کر واپس لوٹا، بلکہ وہ اس کے ٹکڑے ہو گئے، کئی ریاستوں میں بڑھ گئے۔ یہ دو اہم واقعات ہیں تاریخ کے اندر۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے یہ پوری تاریخ پہ تبصرہ کرتی ہے۔ بدر کے میدان کو لیجئے، احد کے میدان کو لیجئے، یا پھر اسپین کے ساحل پہ اترنے والی ان چند مٹھی بھر لوگوں کو لیجئے جنہوں نے 600 سال تک یورپ کے اندر حکومت کا راستہ ہموار کیا تھا۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ، اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ چند لوگوں نے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، زیادہ لوگوں پر غلبہ حاصل کیا اللہ کے عزت سے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، دنیا دیکھے گی کہ خود فلسطین کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز یہ نہتے لوگ، غزہ کے اندر حماس کے یہ لوگ جو اسرائیل کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ پچھلے 21 مہینے سے پوری امریکہ کی طاقت
پورے یورپ کی طاقت اور پوری اسرائیل کے طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے ہوسٹیجز کو اب تک نکال نہیں سکے۔ یہ کم چیز ہے کیا؟ حماس کو ختم نہیں کر سکتے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ 60,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے، زیادہ تر 70% بچے اور خواتین، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ نسل کشی کی یہ انتہا درجے کی بے دردی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یعنی وہ ہے ضلالت ہے کہ آج اب وہ اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، یعنی بھوک، کہ غزہ کے لوگوں کو اب بھوک کا ہتھیار سے مارا جائے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہتھیار، آپ کی طاقت، آپ کا زوم، آپ کی پوری تمام چیزیں فیل ہو گئی غزہ کے لوگوں کے حوصلوں کو پست کرنے۔ یہ عجیب و غریب معرکہ ہے۔ کیا حیثیت تھی غزہ کی، کیا حیثیت تھی فلسطین کے لوگوں کی کہ وہ اسرائیل کے مقابلے میں، جس کے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے، دنیا کے بہترین ویپنس ہیں، اور اس کے پیچھے پوری امریکہ کی طاقت کھڑی ہوئی ہے، یورپ کی طاقت کھڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اس نے جو یہ طے کیا تھا کہ ہم چند دن کے اندر ہی ان کا معاملہ ختم کر دیں گے، یہاں سے اٹھا کے پھینک دیں گے، غزہ پہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، انہوں نے یقیناً 60,000 لوگوں کو شہید کر دیا، یقیناً انہوں نے 23 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا، یقیناً انہوں نے ہاسپٹل تباہ کر دیے، یقیناً انہوں نے تعلیمی انسٹیٹیوشن تباہ کر دیے، لیکن وہ غزہ کے لوگوں کے حوصلوں کو بس نہیں کر سکتے۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی شہادت پہ یہ کہتی ہے کہ شاید مجھے اور بچے ہوتے تو میں ان کو بھی پیش کرتا۔ تو یہ جو بات کہی تھی کسی صاحب نے کہ حماس جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن حماس نے جو روح پھونکی ہے فلسطینیوں کے اندر، غزہ کے لوگوں کے اندر، وہ ختم نہیں ہو سکتی، اس کو ڈیفیٹ نہیں دیا سکتا۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اس غزہ کی اس 21 ماہ کی جنگ نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اس 21 ماہ کی جنگ نے کئی لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے دنیا کے اندر، مغرب کو ایکسپوز کر دیا۔ یہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے، سول رائٹس کی بات کرتے تھے، تہذیب و تمدن کی بات کرتے تھے، انتہائی پست لوگ نکلے کہ جن کو یہ لوگ نظر نہیں آ رہے کہ جنگوں کے اندر لڑائی فوجوں کے درمیان ہوتی ہے، عوام کو نہیں مارا جاتا ہے، عوام پہ بم بارود کیے جا رہے ہیں، بم داغے جا رہے ہیں، گھروں کو تباہ کر دیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، یعنی لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں ریلیف لینے کی، ان پر بم داغے جا رہے ہیں، ان پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ دردنگی، اس سے زیادہ بہیمیت، اس سے زیادہ ضلالت اور کسی نے دیکھی تھی؟ پورا یورپ تماشبین بنا ہوا ہے، پورا امریکہ تماشبین بنا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے دعوے ہیومن رائٹس کے، یہ آپ کے تہذیب و تمدن کے دعوے، یہ سب کھوکھلے تھے، کچھ نہیں۔ اسی طرح غزہ نے ایکسپوز کیا ہے عرب ممالک کو۔ عرب ممالک میں ان کی چاہے جو بھی مصلحت ہو، لیکن عرب ممالک آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے غزہ کا جو اسرائیل کا جو پلان ہے وہ صرف غزہ تک محدود نہیں ہے، وہ تو پورا گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے جس کے اندر عرب ممالک بھی شامل ہے۔ میں یہ کہنا تو عرب ممالک کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے کلمہ گو لوگوں پر اس طرح کا ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ایک وقت مذمتی بیان تک دینے کو تیار ہے۔ دنیا کے اندر ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ اور یورپ کی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن عوام کس کے ساتھ ہے؟ وہاں پہ نوجوان، وہاں پہ طلبہ، وہاں پہ خواتین، وہاں پہ بچے، مرد، یعنی پورا فری فلسطین کے نعرے لگاتے ہوئے میدان میں اتر رہے ہیں، اور عرب ممالک کے اندر چپ سادھی بیٹھی ہوئی ہے، پوری قوم خاموش ہے، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا اتنا خوف ہے امریکہ کا؟ کیا اتنا خوف ہے اسرائیل کا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت ہے یہ لوگ، کہ ہاں ایران کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کہ اس نے ایک وقت تک برداشت کیا، اس کے بعد جو سبق سکھایا ہے ایران کو، اسرائیل کو، وہ تاریخ میں ثبت ہو جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور پھر یمن کی کیا حیثیت ہے آپ اندازہ لگائیے، حوثیوں کی کیا اہمیت ہے، لیکن وہ اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ لبنان میں حزب اللہ کی کیا اہمیت تھی، وہ بھی اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ گئے، لیکن عربوں کو توفیق نصیب ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً وقت یہ بتائے گا کہ انہوں نے کتنی بڑی حماقت کی تھی، کتنا یعنی بڑا انہوں نے جو ہے بدترین اس کا مظاہرہ کیا تھا، بے دردی کا بلکہ بے غیرتی کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ ان کی حمایت میں نہیں آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد یہ وقت دیکھے گا کہ وہی نہتے لوگ جنہوں نے اتنے، نہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا، اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، ناقابل اندیشی تھی، کرے ہمارے بہت ہی بڑے دینی رہنما مجھ سے کہہ رہے تھے آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ جنگ جو ہے تھوپی جو گئی ہے فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر، یہ حماس کی احمقانہ حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا نہیں،
لیکن 1948 سے لے کر 2023 تک کے جو کچھ اسرائیل کر رہا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. کھدیڑتے فلسطینیوں کو دو کھلی جیل کے اندر بند کر رکھ دیا ہے. یعنی ان کا جو ملک ایک آزاد ملک تھا 48 سے پہلے، وہاں مسلمان آباد تھے، اکثریت تھی، آج وہ اسرائیل بن گئے ہیں. اور وہاں جو 2 کھلی جنگیں ہیں، یعنی کھلی جیلیں ہیں، ویسٹ بینک اور غزہ، وہاں بھی ان کو چین سے رہنے نہیں دیا جا رہا. دنیا سے نام ان کا کٹ گیا، زمین سے، آسمان سے اور سمندر کے راستے سے، ہر طرف سے ان پہ مار پڑی جا رہی ہے. کوئی عرب ملک تیار نہیں ہے. ایڈ کے جو ہے وہ ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں رفح بارڈر کے اوپر، جانے کی اجازت نہیں ہے. لوگ بھوک سے بلک کے مر رہے ہیں. یہی آپ کے عرب ممالک ہیں جو جانے کی اجازت نہیں دے رہے ان کو. وہاں پہ فلسطین کو ہم ساری دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں. ہمارے دوست بیٹھے ہیں، قمر آغا صاحب، انہوں نے بہت تفصیل سے جو نیٹیویٹیز ہیں اس پورے خطے کی اور فلسطین کی اور گریٹر اسرائیل کی، وہ سب بتائی ہیں. گریٹر اسرائیل کے بارے میں ہم کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسرائیل کی جو موجودہ سرکاریں ہیں، بلکہ اسرائیل کا قیام اٹسیلف وہ آیا ہی گریٹر اسرائیل کے لیے ہے. اس میں کسی کو کوئی شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ گریٹر اسرائیل ان کے ذہنوں میں نہیں ہے. اور پہلی جنگ عظیم سے لے کے آج تک جو کچھ اس خطے میں ہو رہا ہے وہ سب ایک گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے ہے. چاہے وہ جنگ بلقان ہو، پہلی جنگ عظیم ہو، دوسری جنگ عظیم ہو، بھارت کی تقسیم ہو، یا اس کے بعد یہ بلکنائزیشن کا پروسیس ہو جس میں ویسٹ ایشیا کو توڑا ہو، شام کو کے مختلف ممالک کو توڑا، وہ سب کا سب اس کا پارٹ ہے. تو یہ کہنا کہ آج وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں یہ غلط ہے. یہ تو 1890 میں لارڈ ارزل کا جو کنسیپٹ ہے جیوز اسٹیٹ کا، وہ ایکچولی ہے ہی گریٹر اسرائیل، اور یہ اس کا ایک ایکسٹینشن ہے جو ہو رہا ہے. 12 دن کی جو جنگ ابھی ایران کے ساتھ ہوئی ہے اس پر بہت سے اعتراضات آپ سب حضرات کو ہیں، مجھے معلوم ہے. بہت سے یہاں پر بیٹھ کے گفتگو کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ 12 دن کی اس جنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے یہ گفتگو کر پا رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے اندر بھی یہ جرأت نہیں تھی کہ ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر سکتے. 12 دن میں جو جس طاقت کا مظاہرہ اس خیمے نے دکھایا ہے، جس خیمے کو ایکسس کہا جاتا رہا، ایکسس آف ریزسٹنس، ایک سوال پوچھنا چاہیے مسلکی مریضوں سے، مسلک کے ذہنی مریضوں سے اور اسلام دشمنوں سے. ایک سوال جو مسلکی ذہن کے لوگ ہیں، میں ان کو اسلام دشمن ماننے لگا ہوں، ان سے پوچھنا چاہیے یہ ایکسس آف ریزسٹنس آخر کیوں ہے اور کیا ہے. اگر ایران ایک جمہوریت ہے اور انہوں نے کہا ہم اسلام کی جمہوریت ہے، وہ ایک شیعہ ملک ہے، ان کا کانسٹیٹیوشن، ان کا پریزیڈنٹ شیعہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ مملکت علامہ خمینی سے لے کے آج تک نہیں کہا، وہ اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں. تو وہ اگر ایک اسلامی جمہوریت بحیثیت ایران ایک ملک کے ہیں تو وہ اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرے جیسے دوسرے تمام ممالک اپنی ٹیریٹریز کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایران کو اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرنی چاہیے نا. حزب اللہ بنا کے لیبنان میں جانے کی کیا ضرورت ہے ایران کو؟ یمن میں سمندر پار کر کے اتنی دور جا کے ان زیدیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ایران کو؟ کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا، بلکہ وہ خود پاور میں ہیں. خلیج فارس کو بند کر دیں، ابدائے ہرمز کو بند کر دیں تو لیبنان ہو یا یمن ہو یا فلسطین ہو یا اسرائیل ہو یا یورپ ہو، سب کو ان میں تارے دکھائی دے رہے. کیا ضرورت ہے ایران کو کہ لیبنان کے آگے بڑھ کے سیریا میں بشار الاسد کو اتنے لمبے عرصے کھڑا رکھا انہوں نے؟ اور کیا ضرورت ہے وہ سنی حماس کو نہ صرف اخلاقی مدد دے رہے ہیں، مورل سپورٹ دے رہے ہیں، بلکہ اسٹریٹجک سپورٹ بھی دے رہے ہیں، فائنینشیل سپورٹ بھی دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے ایران کو؟
اور اب یہاں اس نقطے پہ غور کیجیے، 1967 کی 6 ڈے وار کے بعد اگلے 10 سال میں 76 تک فلسطین کہاں کھڑا تھا؟ فلسطین کی مزاحمت کہاں تھی؟ حماس کہاں تھا؟ الفتح کیا کر رہا تھا؟ یاسر عرفات کیا کر رہے تھے؟ ختم ہونے لگا تھا ایشو۔ 79 میں ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد 80 کے بعد پہلی بار جب علامہ خمینی نے کہا کہ قدس ہمارا ایک نقطہ اتحاد ہوگا اور یوم القدس کا آغاز کیا کہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس منایا جائے گا، تب فلسطین کھڑا ہونا شروع ہوا، تب فلسطین کا مسئلہ دوبارہ زندہ شروع ہوا، اور تب وہ منافق سامنے آئے جو فلسطین کو بحیثیت تنازع کانفلکٹ زون آج تک بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ فلسطین کانفلکٹ زون اگر رہتا ہے تو بہت سے لوگ جو مونارکیز میں یقین رکھتے ہیں ان کی مونارکی اس کانفلکٹ کی وجہ سے زندہ ہے، اور اگر پیلسٹائن کو کولیپس ہو جاتا ہے، ٹوٹل کولیپس ہو جاتا ہے پیلسٹائن کا، اور اسرائیل ٹوٹل پریویل کر جاتا ہے، تو بیوقوف کوئی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ تل ابیب سے شروع ہو کے مدینے تک جاتا ہے اور راستے کی تمام مملکتیں اس میں موجود ہیں۔ تو سب کو پتا ہے کہ کولیپس آف پیلسٹائن مینز دی کولیپس آف گلف، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ کنٹینیو رہے، ریزولوشن نہ ہو، کانفلکٹ باقی رہ جائے، ان کے لوگ بڑھ جائیں۔ بہرحال یہاں اس اسٹیج پر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایران اور شام کا ایشو نہیں ہے، ایشو یمن کا بھی ہے، ایشو تو لیبنان کا بھی ہے، ایشو اسلام کا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے، میں اس پہ قائم ہوں، اور بتدریج یہ بات ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مغربی ایشیا کے اس خطے میں جو جنگ ہے وہ جنگ اسلام بنام غیر اسلام کی ایک جنگ ہے، جس کا یہ پہلی علامت، جس کا مظہر فلسطین ہے اور فلسطین کی مزاحمت ہے، اور یہ تعلق ہے آپ کا اہل فلسطین کے ساتھ اور اہل غزہ کے ساتھ۔ ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں سمجھے، نہ سمجھنا چاہتے ہو نہ سمجھے، آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ فلسطین پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ مسئلہ سماعت فرما رہے ہیں، لیکن کبھی ہمیں اپنے دل اور کنٹرول کی پوچھنا چاہیے ہمیں اپنے آپ سے کہ ہم آخر فلسطین پہ گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ آمدن گفتن نشستن برخاستن، ہم آئے ہم بیٹھے، ہم نے فلسطینیوں کے بارے میں کچھ گفتگو کی، گھر گئے اور اسے بھول گئے۔ اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہے، اگر ہمارا رویہ فلسطین کے لیے یہ ہے، تو آپ یقین کیجیے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ آپ کے نزدیک 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کے اب تک جو 55,000 60,000 قربانیاں اور 2 لاکھ لوگوں کے زخمی ہوئے اور 23 کے 23 لاکھ لوگ بے گھر کھڑے ہیں، آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ یہ جانتے اور سمجھتے ہی نہیں ہے کہ فلسطینی اسلام کے نام پر عالم اسلام کا فرض کفایہ ہے جو فلسطین کے لوگ، غزہ کے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ کم از کم اپنی زندگی میں یہ کوشش تک نہیں کرتے کہ ہم بھی اس جنگ کا ایک حصہ ہیں۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا، ساری دنیا کے 200 کروڑ 180 سے 200 کروڑ مسلمانوں کو ماننا پڑے گا کہ ہم بھی اس جنگ کا حصہ ہیں۔ بھارت کے مسلمانوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ ہم بھی اس جنگ کا حصہ ہیں، اور کم سے کم اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں، ہم ظاہر ہے کہ نیشنلزم کی باؤنڈریز بنائی ہیں، قومیت کے نظریے نے ملکوں کی تقسیمیں کی ہیں،
वीजा पैदा किए हैं, पासपोर्ट पैदा किए हैं, आर्मीज को अलग किया है, इकोनॉमीज को अलग किया है, पूरी दुनिया को लोग कहते हैं ग्लोबल विलेज है, लेकिन इस नजरिए कौमियत ने दुनिया को तकसीम कर दिया, मुल्कों में और आबादियों को तकसीम कर दिया कौमियतों में। इसलिए हम जाके फिलिस्तीन की मदद नहीं कर सकते, हम पैसे भी नहीं दे सकते, चंदा नहीं दे सकते उन लोगों को, आर्मी नहीं दे सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम कम से कम एक चीज का इसराइल की अपनी जिंदगी में बाइकआउट जरूर करें। ये करना हमारे इख्तियार में है। अगर हम वो भी नहीं कर रहे, इसके बावजूद अगर यहाँ KFC चल रहा है, इसके बावजूद अगर यहाँ मैकडोनल्ड चल रहा है, इसके बावजूद यहाँ पर अगर नेस्ले चल रहा है, इसके बावजूद अगर यहाँ लहर पेप्सी चल रहा है, इसके बावजूद अगर हम कोका कोला पी रहे हैं, तो फिर हमारा फिलिस्तीन से क्या ताल्लुक? हर एक खून पेप्सी का उसका मुझे लगता है कि जैसे हम फिलिस्तीनियों का खून पी रहे। तो ये तो हमको अगर हम ये सब नहीं करते तो ये मेरी गुफ्तगू और आपकी सवाल बेकार है, इसकी कोई हैसियत नहीं। एक फर्ज की अदायगी हम ईरान की हुकूमत के, मिल्लत ईरान के, उनके सरकार के, उनके शुक्रगुजार है कि आलम इस्लाम की तरफ से उन्होंने सिर्फ इस्लामिस्ट बन के फिलिस्तीन की हिमायत की। पूरी दुनिया को उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। और हम उन तमाम जो दूसरे तबकात, दूसरे ममालिक का साथ हैं, हिजबुल्लाह का भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हिजबुल्लाह ने उनको मॉरल सपोर्ट दिए। हमें हुर्सियों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए जो यमन में बैठ के आज तक रोज दाम रहे हैं तेल अवीव पे और हैफा में। और हमको जाहिर है हमें सीरिया से भी ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आइंदा चल के फिलिस्तीनियों की इमदाद करेंगे। और हमें खलीजी ममालिक से भी ये उम्मीद रखनी चाहिए कि आपकी मोनार्की का तहफ़्फ़ुज़ फिलिस्तीन के नाम पर है। अगर आप फिलिस्तीन के लिए खड़े नहीं होते तो आने वाला कल आपके डुबोने और आपके खतरनाक और आपकी हलाकत का जमाना है जो आगे आ रहा है। इसके हमको सारे मज़ाहिब दिखाई दे गए। हम फिर एक बार अहले गज़ा के साथ, अहले फिलिस्तीन के साथ अपने इज़हार यकजहती करते हैं। हम उनके शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम भले ही उनके साथ शाना बशाना खड़े ना हों, लेकिन हमारी तमाम मॉरल सपोर्ट और हमारी तमाम दुआएं और हमारे तमाम ख्वाहिशात उनके साथ हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।